तवक्कुल क्या है? तवक्कुल ये है कि जब हम कोई भी काम करें, वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो, उसके लिए जो ज़रूरी असबाब दुनिया के एतबार से हो सकते हैं, हम वो सब असबाब इख्तियार करें और इख्तियार करने के बाद उस काम के नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दें। इसी को कहते हैं तवक्कुल। इसे हम मिसाल से समझें कि अगर मुझे गेहूं की खेती करनी है तो इसमें तवक्कुल कैसे होगा? इसमें तवक्कुल ऐसे होगा कि सबसे पहले हम खेत में हल चलाएंगे, जिसे कहते हैं खेत को जोतेंगे, और जोतने के बाद फिर उसमें हम गेहूं के बीज डालेंगे। फिर जब उस खेत को पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सही वक्त पर सही और मुनासिब मिक़दार में उस खेत को पानी देंगे, और जिस वक्त हमें खाद की ज़रूरत होगी उसमें हम खाद भी डालेंगे। और ये सब कुछ कर चुकने के बाद हमारा भरोसा खाद पर नहीं होगा, हमारा भरोसा पानी पर नहीं हो कि मैंने इस खेत को पानी से सैराब किया है इसलिए मुझे इसमें से गेहूं मिलेगा। ऐसा ना हो। ये भी ना हो कि मैंने इसमें चूंकि खाद दिया है इसलिए मुझे इसमें से गेहूं मिलेगा, बल्कि ये सब कुछ कर चुकने के बाद अल्लाह पे भरोसा करना कि मैंने मेरे इख्तियार में जो काम थे मैंने वो सब कुछ कर लिया। अब भरोसा अल्लाह पर है, अल्लाह चाहे तो इस खेत से मुझे गेहूं दे और चाहे तो ना दे। मुझे शादी करनी है, शादी के मामले में मैं अल्लाह पे भरोसा कैसे करूं? तवक्कुल कैसे करूं? तवक्कुल मैं इस तरह करूं कि मुझे एक लड़की चाहिए जिससे मैं शादी कर सकूं, तो मैं अपने वालिदैन से कहूँगा कि मेरे लिए आप लड़की तलाश करें। फिर मुझे भी अगर कोई मुनासिब रिश्ता मिलता है तो मैं वहाँ अपने वालिदैन को या अपने वली को, अपने ज़िम्मेदार को या अपने दोस्त को या अपने किसी भाई को मैं वहाँ भेजूँ कि जाकर वहाँ रिश्ते की बात करें। फिर जब रिश्ते की बात होगी तो अगर ये रिश्ता मुनासिब होगा फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे और फिर भरोसा अल्लाह पर करेंगे। भरोसा उस वली पर, वालिदैन पर नहीं होगा कि वालिदैन हैं इसलिए मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं, बल्कि भरोसा अल्लाह पर होगा कि ऐ मेरे रब, मेरे इख्तियार में जो काम था वो तो मैंने कर दिया, अब शादी कराना आपका काम है, नतीजा आपके ज़िम्मे है। अगर मुझे औलाद चाहिए मैं अल्लाह पर भरोसा करूं और वो इस तरह कि मैं शादी करूं, मैं अपनी बीवी के साथ रहूं, फिर मैं अल्लाह से कहूं ऐ मेरे रब, मेरे इख्तियार में जो मामलात थे वो तो मैंने कर लिए, अब औलाद देना आपका काम है। तो ये है तवक्कुल, ये है भरोसा। तवक्कुल हर मामले में फ़र्ज़ है। जी मैंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि तवक्कुल हर मामले में फ़र्ज़ है, तवक्कुल ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, जो मुझ पर ईमान वाले हैं ना उन्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, तवक्कुल करना चाहिए, यानी उन्हें चाहिए कि वो सारे कामों का नतीजा मुझ पर छोड़ दें, वो मुझ पर छोड़ दें। मैं चाहूँ उन्हें शिफा दूँ, मैं चाहूँ शिफा ना दूँ, वो मुझ पर छोड़ दें कि मैं उन्हें औलाद दूँ, मैं चाहूँ तो दूँ, चाहूँ तो ना दूँ, वो मुझ पर अपने सारे मामले को छोड़ दें। हाँ, असबाब ज़रूर इख्तियार करें। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि असबाब छोड़ दें। अगर मुझे खाना चाहिए तो तवक्कुल ये नहीं कि मैं अपने कमरे में जाकर मुसल्ला बिछाकर मुसल्ले पे बैठ जाऊं और मैं तस्बीह पढ़ता रहूं, अल्लाह से दुआ करता रहूं, ऐ मेरे रब मैं भूखा हूं मुझे खाना खिला दे, ऐ मेरे रब मैं भूखा हूं मुझे खाना खिला दे, मैं प्यासा हूं मुझे पानी पिला दे। ये तवक्कुल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की नाफरमानी है। तवक्कुल ये है कि सबसे पहले मैं खाने का इंतज़ाम करूं और इंतज़ाम कर लेने के बाद अल्लाह पे भरोसा करूं कि ऐ मेरे रब अब आप मुझे खाना खिला दीजिए। बहुत सी बार बंदा असबाब को छोड़े रहता है और कहता है कि मैंने अल्लाह पे भरोसा किया। ये अल्लाह पर भरोसा नहीं है। अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल ये है कि बंदा असबाब को इख्तियार करे और फिर भरोसा अल्लाह पर करे। एक शख्स गरीब है, वो कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, उसके पास दुनिया की बहुत सारी डिग्री भी है, वो चाहे तो नौकरी कर सकता है। आप उससे पूछिए कि साहब आप अपने कर्जे अदा क्यों नहीं करते हैं, आप कमाते क्यों नहीं हैं, आपका खर्च कहाँ से पूरा होगा? तो वो जवाब में कहेंगे कि मेरा भरोसा अल्लाह पे है। ये जो जुमला है कि मेरा भरोसा अल्लाह पे है, ये जुमला बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग जो असबाब को छोड़कर इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं वो खुद को धोखा देते हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये अल्लाह पर भरोसा नहीं है बल्कि ये सुस्ती है।
یہ انتہائی سستی ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار نہ کرے اور کہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ پہ بھروسے کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ سب کچھ کر کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا، یہ ہے اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ۔ مثلا یہ جو رمضان کا تازہ فکر کا علم دین کا کورس ہے، یہ جو علمی مجلس ہے، اب مجھے علمی مجلس تیار کرنی ہے اور میں آرام سے سوتا رہوں، آرام کرتا رہوں، دوسرے کاموں میں مشغول رہوں، اور آپ مجھ سے کہیں کہ علمی مجلس تیار نہیں کریں گے، تو میں کہوں کہ اللہ پر بھروسہ ہے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، علمی مجلس تو تیار ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ توکل نہیں ہے، بلکہ یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، سستی ہے، جہالت ہے۔ اللہ پر بھروسہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنا وقت نکالوں، اپنے وقت کو فارغ کروں، میں اپنے ذہن میں مضمون تیار کروں کہ مجھے کیا کیا گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد پھر میں جو بھی ویڈیوز کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں میں ان تمام ضروری اسباب کو اختیار کروں۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر میں یہاں بیٹھوں اور بیٹھنے کے بعد میں گفتگو کروں، اور جب یہ علمی مجلس تیار ہو جائے تو پھر میں اللہ پہ بھروسہ کر لوں کہ اللہ رب العزت اسے لوگوں تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس کو مفید اور نفع بخش بنا دے۔ یہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل، یہ ہے توکل کی وہ حقیقت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اسباب اختیار کریں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو جو لوگ ہر معاملے میں نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں یہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ بہت سی بار انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، توکل نہیں کرتا، وہ نتیجہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ نتیجہ اپنے ہاتھ میں کیسے لیا جاتا ہے؟ نتیجہ اپنے ہاتھ میں ایسے لیا جاتا ہے کہ نتیجہ ظاہر نہ ہونے سے انسان پریشان ہونے لگے، وہ اس کی جو سکون کی کیفیت ہے وہ باقی نہ رہے، وہ پریشان ہونے لگے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ کو ایسا کرنا تھا، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا۔ یہ ہے نتیجے کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ پھر جب انسان نتیجے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تب وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ مثلا ایک شخص روزی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے قرض کو دور کروں۔ اللہ پر بھروسہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بندہ کمائے، نوکری پر جائے، پھر اسے جو آمدنی حاصل ہو اس میں سے ضروری سب چیزوں میں خرچ کرے، کچھ پیسے بچا کر رکھے جس سے وہ اپنے قرض ادا کرے۔ اب وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ کیسے نہیں کرتا؟ وہ نتیجے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے کہ وہ مال حاصل کرنے کے لیے چوری کرنے لگا، گویا کہ اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے۔ وہ مال حاصل کرنے کے لیے ڈاکہ ڈالنے لگا، وہ مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنے لگا، وہ مال حاصل کرنے کے لیے رشوت لینے لگا، وہ مال بڑھانے کے لیے سود کی رقم لینے لگا۔ یہ ہے نتیجے کو اپنے ہاتھ میں لے لینا کہ میں جو کما رہا ہوں تو میں زیادہ کما کیوں نہیں پا رہا ہوں، چلو زیادہ کمانے کے لیے میں سود بھی لوں گا، رشوت بھی لوں گا، جھوٹ بھی بولوں گا، میں چوری بھی کروں گا، میں ڈاکہ بھی ڈالوں گا۔ تو یہ ہے نتیجے کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، اور یہ ہے بھروسہ نہ کرنا۔ بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ ایمان والوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں نا؟ سارے کاموں کو چھوڑیے، بھروسہ اللہ پر کیجئے، نتیجہ اللہ پر چھوڑیے، اللہ پر توکل کیجئے، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ کتنا آسان نسخہ ہے اللہ کا محبوب بننے کا نسخہ۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کا محبوب کیسے بنے، آپ ان سے آرام سے کہہ سکتے ہیں آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، توکل، اللہ پر توکل کریں، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں توکل کے فائدے کیا ہیں؟ آخرت کے فائدے تو بہت ہیں۔ آخرت کا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ آخرت میں فائدے ہی فائدے میں رہیں گے۔ نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، میزان عمل میں نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور چاہیے بھی کیا؟ تو یہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اور دنیا کا فائدہ، دنیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے،
پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، پھر وہ نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، پھر وہ نتیجے کے لیے اپنے سکون کو ختم نہیں کرتا، پھر وہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے حلال کو چھوڑ کر حرام اختیار نہیں کرتا، پھر وہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے پاس نہیں جاتا، اس کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اسے دوسروں کا محتاج نہیں بناتا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم لا تحوجنی الی احد غیرک، اے میرے رب مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتے تو اس کا بھی اللہ نے طریقہ بتایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو بس آسان سی ترکیب ہے، آپ اللہ پر بھروسہ کرنے لگیے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اور دوسرا فائدہ اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، جہاں سے اسے سوچ بھی نہیں ہوتی کہ مجھے فلاں جگہ سے روزی ملے گی، مجھے فلاں جگہ سے پیسے ملیں گے۔ اللہ رب العزت اسے ایسی جگہ سے روزی اور مال عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، وہ سوچتا بھی نہیں کہ مجھے یہاں سے چیز ملے گی اور وہاں سے اسے چیز مل جاتی ہے۔ یہ ہے بھروسے کا فائدہ۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ ہم اس صفت کو جب اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ پر بھروسہ کی صفت، ہم اس صفت کو اپنے اندر پیدا کیسے کریں؟ پیدا اس طرح کریں کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں، ہمیں بازار جانا ہو تو پہلے ہم بازار جانے کے لیے جو ضروری اسباب ہیں انہیں اختیار کریں۔ ہمیں گاڑی کرنی ہے گاڑی کر لیں، ہمیں اپنی گاڑی سے جانی ہے اپنی گاڑی تیار کر لیں، پھر ہمیں جو سامان خریدنے ہیں پیسے لے لیں، پھر بھروسہ اللہ پہ کر لیں کہ اللہ مجھے بازار پہنچا دے گا اور بازار میں جو مجھے کام ہے اللہ میرے ان کاموں کو بھی پورا کر دے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے توکل کو اپنے اندر پیدا کرنے کا طریقہ۔ ہم ہر کام میں توکل کریں۔ مجھے کل روزہ رکھنا ہے تو میں بھروسہ اللہ پہ کروں، سحری کا انتظام کر لوں، میں سحری کھا لوں، پھر میں روزے کی نیت کر لوں، بھروسہ اللہ پہ کر لوں اے میرے رب میں نے روزے کی نیت کی، آپ اس روزے کو پورا کر دیجئے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے وہ پھر وہ چھوٹے چھوٹے کام میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ مجھے کل ایک سفر کرنا ہے تو ابھی جو ضروری اسباب ہیں وہ میں اختیار کر چکا ہوں، میں نے گاڑی کا انتظام کر رکھا ہے، میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے، میں نے جو ضروری سامان مجھے لے جانے ہیں اسے بھی تیار کر رکھا ہے۔ اب میں بھروسہ اللہ پہ کر لوں کہ اللہ مجھے میرے سفر میں کامیاب فرمائے گا، جہاں تک مجھے جانا ہے اللہ مجھے وہاں تک لے جائے گا، پھر عافیت کے ساتھ مجھے واپس لائے گا۔ یہ ہے بھروسہ کرنے کا طریقہ۔ اور اس طرح سے جب ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں یہ ترکیب اختیار کریں گے، ہر کام کا نتیجہ اللہ پر چھوڑیں گے نا، تو پھر ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی یوں اللہ پر بھروسہ کیجئے اور متوکلین میں، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔